सर वापिस आते हैं हम। सर नज़्मों का सिलसिला चल रहा है, तो मेरी गुजारिश है कि आप नाजरीन को अपनी चंद नज़में जो आपके दिल के बहुत करीब है आप सुनाएं। और मेरी एक फरमाइश है, वो अस्पताल वाली नज़्म आप जरूर सुनाएं। मैं हाजिर करते हैं, खिड़की वाली छोटी नज़में हैं जी जी। इसका एक नज़्म का उन्वान है डस्टर। डस्टर। अपने कितने नाम लिखे थे, कितने चेहरे वज़ा किए थे, कितने नक्शे कितने हिंसे, तख्ते स्याह को याद रहेगी चाक की हरकत, हर आवाज के जिसने वजनी जुमले लिखे, किस्से बोए, लेकिन उसको खबर कहाँ थी, पीछे पीछे एक डस्टर भी साथ चला करता है पल पल, सारे हर्फ मिटा देता है, सब मादूम किए देता है। आपने जो फरमाया वो नज़्म है मेरा अस्पताल में आखिरी दिन। मुसलसल हवा की तरफ बढ़ने वाले कदम रुक गए, दौड़ते दौड़ते रिश्तेदारों को जैसे सुकून आ गया, आड़ी तिरछी उभरती लकीरें हमेशा को सीधी हुई, डॉक्टर को तो आदत सी थी ऐसे जुमले अदा करते रहते हुए, उसके चेहरे पे कोई तकल्लुफ न था, अब जनाजे को ले जाओ घर। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म और तो देख लें, उदास लड़की। उदास लड़की यहाँ न बैठो, ये मुर्दा लोगों की सब नशिस्तें, ये पार्क के सनरसीदा गोशे, ये होटलों और कैंटीनों के काले कोने, ये सिर्फ मसनूई मुस्कुराहट बखेरते झूठे सच पे हंसते मरीज लोगों के वास्ते हैं। ये होटलों और कैंटीनों के काले कोने, ये सिर्फ मसनूई मुस्कुराहट बखेरते झूठे सच पे हंसते मरीज लोगों के वास्ते हैं। यहाँ न बैठो, तुम्हारी सच्चाई गोशे खुद में जम जो हो जाए तभी बेहतर। उदास लड़की, ये सब उदासी तुम्हारी जिंदा रहे तो बेहतर। उदास लड़की। बेहद 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 उम्दा और दिल को छू जाने वाली नज़्म है ये। सफर आगे की तरफ चलते हैं सर। सर ये अदबी माशरे में शायरी और इल्म शेरियत जो है, इनका बदलता मिजाज और मयार हमेशा से ये एक तकरार रही है, एक घुटन सी भी रही है। जो रवायती हैं तो उनका अलग मिजाज है, जिद्दत के नाम पे अलग मिजाज है, तो कितना शायरी का मयार गिरा है। जी देखिए, हम और आप सुखनवर हैं और शायरी के मिजाज के अगर कहीं गिरा कहेंगे हम, गो के हम नहीं कहना चाहते, अगर कहेंगे तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम भी हैं। तो इसलिए अपने मेयार को खुद बरकरार रखना, अपने सुखन को आला मेयार पर खुद फाइज रखना और उसमें पूरी तन मन धन से लगे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये अंदाज़ा होता है कि कुछ नशिस्तें, कुछ चीज़ें या कुछ हंगामे ऐसे हैं कि जो मनफी हैं या शायरी पर या सुखन पर या मनफी असर डाल रहे हैं, तो जाहिर है कि उनसे किनारा किया जाना चाहिए और उनको इस सफ में रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये कि हम अपने से ये कोशिश करें कि हम जो है वो आला सुखन तख्लीक करें और लोगों तक आला सुखन को पहुँचाएँ, आला तरीके से पहुँचाएँ, मोहब्बत और खुलूस के साथ पहुँचाएँ और उनसे इसरार करें कि देखिए ये तरीक़ा अफजल है, बेहतर है, आला है, अच्छा है और इसमें एक हसीन आपको पैकर देखने को मिलेगा, यानी अमल का भी और ये कि तख्लीक आपकी जो भी है, तो वो चीज़ें उन तक पहुँचाएँ तो कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें बाकी रहेंगी अपनी असल के साथ, अपने रिवाजों के साथ। और वो रिवाज अगर कहीं पामाल उनकी कदरें हो रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारी का असल तो हम
خود خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اس لیے دوسروں پر اس کا الزام عائد کر رہے ہیں، دوسروں پر نہیں بلکہ ہم خود اس کے لیے جواب دہ ہیں کہ بھئی ہم کیسا ادب پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ تخلیق دوسروں تک کس راستے سے پہنچ رہی ہے۔ ہم کتابوں کا راستہ چنیں، ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کا راستہ چنیں اور ہم اچھے راستے سے ان تک اپنی بات پہنچائیں، اپنی تخلیقات پہنچائیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس پر روشنی ڈالتے رہیں، ان سے کہتے رہیں کہ اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو نیو سینس کریٹ کرے گا تو اس سے 1 to 1 اس سے بات کی جائے، اس سے باقاعدہ بات کی جائے کہ بھئی آپ کا یہ عمل ادب کو مجروح کر رہا ہے یا ادب کی قدروں کو مجروح کر رہا ہے، تو اس سے دبردازمہ مطلب یہ چیزیں، اس سے اثر اس کا زائل ہو جائے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم خود میں ایک صحت مند معاشرہ بنا سکتے ہیں اچھا ادب کو پروڈیوس کر کے اور اچھے ادب کی تخلیق کر کے، اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے تک اس کی ترسیل کریں گے اور لوگوں کو پیغام دیں گے۔ اصل پیغام ہے اس میں چھپا ہوا، جو شدید، جس میں محبت چھپی ہوئی ہے اور انسانی ہمدردی چھپی ہوئی ہے، انسانوں سے اچھا سلوک چھپا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا پیغام آپ کے عمل سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، اور آپ کی تخلیقات سے، آپ کی معیاری تمام شعر و شاعری سے پہنچے گا تو ضرور ایک نہ ایک دن تبدیلی آئے گی۔ جن چیزوں سے آپ کو تکلیف ہے ان چیزوں کی طرف اشارہ اور آپ تبصرہ کیجئے اپنے فیس بک وال پر، اپنے سوشل میڈیا پیج پر۔ ہر ایک آدمی آزاد ہے اس میں کہے اس بات کو، اور لوگ اس کی تائید کریں گے اگر کچھ غلطی ہے واقعی۔ اور اگر یہ کہ ہم صرف دوسروں پر الزام تراشنے کے، دوسروں کے لیے یہ ہم نے اگر اپنا وتیرہ بنا لیا ہے تو ظاہر ہے اس سے معاشرے میں کوئی خاطر خواہ بدلاؤ کی صورت نہیں دیکھنے کو ملے گی، بلکہ صرف ایسی ہی خالی باتیں ہوتی رہیں گی کہ ہاں خراب ہو گئے حالات، یہ ہو گئے، اچھی شاعری نہیں ہو رہی، وہ نہیں ہو رہی۔ اصل تو شاعری ہم خود اچھی کریں اور لوگوں تک اچھے انداز میں پہنچائیں۔ یہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس سماج کا جو ایک بڑا طبقہ ہے، ہم خود یہ کام کر رہے ہیں کہ جو غلط چیزیں ہیں اسے قبول کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب قبولیت کسی چیز کی ہو جاتی ہے تو وہ تائید ہو جاتی ہے اس کی کہ ہاں بھائی اسے قبول کیا جا رہا ہے تو رائج بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی تائید ہو گئی۔ یہ بات تو بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ قلم سے اچھا اور محبت پہنچانے کا جو طریقہ ہے، پیغام ہے، وہ شاعری سے بہتر کچھ بھی نہیں۔ بالکل سر، جیسے کہ آپ نے ابھی گفتگو میں فرمایا کہ سخن میں جو عیوب ہے، عیوب سخن، آپ اس پہ کتاب کی بھی بات کہہ رہے تھے کہ آپ کی اگلی کتاب انشاءاللہ اس پہ آئے گی، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس پہ ہم پوری ڈیٹیل میں ایک بار اور گفتگو کریں گے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو عیوب ہے اس میں یہ کافی ہیں، ایک اس میں نہیں آ پائیں گے اس میں، پھر بھی آپ اس کا چھوٹا سا کوئی حصہ بتا دیں کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ مطالعہ سب سے پہلے تو اپنا وسیع کرنا چاہیے، اور جب مطالعہ وسیع ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہمارے اسلاف نے کن چیزوں کو کہاں استعمال کیا ہے یا اختیار کیا ہے، یا کن مضامین کو کیسے باندھا ہے، کن مضامین کی تردید کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو مطالعہ ہر جگہ اول رکھنا چاہیے، اور اس میں اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں پابندی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور مستحکم ہیں اگر آپ اپنے اس عمل میں، تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ پھر یہ کہ جو عیوب ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں ہے، اور اس میں مختلف آراء بھی ہیں، رائے میں اختلاف بھی ہے۔ ایک صاحب اس کو کہتے ہیں کہ یہ عیب ہے اور دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں۔ جیسے شاعری میں نامانوس الفاظ کا استعمال، کیا یہ عیب ہے یا یہ حسن ہے؟ بھئی میں اس کو عیب کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی شخص اس کو حسن کہتا ہو۔ تو اسی طرح سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف ممکن ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اختلاف کو بھی حسن کے ساتھ اختیار کر لیا جائے اور احترام کیا جائے دوسروں کی آراء کا بھی اور لوگوں کی رائے کا بھی، تاکہ ہم ان سب کا استقبال کریں اور ہماری نظر میں نگاہ میں جو چیزیں عیب ہیں وہ ہم بیان کر دیں۔ جیسے میں نے یہی کہا کہ الفاظ مشکل کا استعمال، یہی کہا کہ
جو ہے تکرار ایک حرف کی دوسرے حرف کے ساتھ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ ایک تفصیل طلب معاملہ ہے, اور اس میں وہی بات ہے کہ جب تک یہ ترتیب کے ساتھ آپ یا تو فیس بک وال پر اس کو جا کے پڑھیں لوگ, یا پھر یہ کہ وہ میں اس کو ترتیب دے کے اس کی مکمل کتاب کی شکل میں نہ پیش کر دوں, تو تب تک وہ چیزیں نہیں سامنے آئیں گی. اور اس سے بچا ایسے ہی جائے گا کہ ہم پہلے اپنا رشتہ اپنے مطالعے سے جوڑیں اور اپنے اسلاف کو خوب پڑھیں, خصوصاً جو مستند شعراء کرام ہیں, پرانے بھی, متوسط دور کے بھی, آج کے دور کے بھی, ان سب پر ہماری گہری نگاہ ہو, نہ صرف شعراء پر بلکہ نثر نگار پر بھی, تمام چیزوں پر ہماری گہری نگاہ ہو. ہم میر کو خوب پڑھیں, ان کے 6 دیوان ہیں جن کو پڑھنا ایک ذمہ داری کا کام ہے. مرزا اسد اللہ خان غالب کو پڑھیں, داغ کو پڑھیں, درد کو پڑھیں, سودا کو پڑھیں, اور یہ ایک پوری سیریز ہے, اور آپ سمجھیے کہ وہ ایک پورا کرونولوجیکل آرڈر ہے, سنوں کے حساب سے آپ اگر چلیں گے تو وہ پیچھے سے لے کے اور آگے تک, اور تا کہ آپ آج کے شاعروں کو پڑھیں, اور پھر آپ دیکھیں, موازنہ بھی کریں, اور آپ دیکھیں کہ مابعد جدید شاعری کی جو شکلیں بدلی ہیں, ان میں جو ہم پوسٹ ماڈرن ایج کو جس کو ہم مانتے ہیں, تو اس پوسٹ ماڈرن ایج میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں, یا کن خیالات کو اس میں شاعر نے, مائکرو تھاٹس کو, یا جو اس پر بیتے ہیں حالات, اس کو کس خوبی کے ساتھ یا خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا ہے, کن چیزوں سے وہ بچا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ کن چیزوں کو اس نے پیچھے چھوڑا ہے, باوجود اس کے مطالعے کے. اس نے مطالعہ تو کیا, اس کے تجربے میں تو, لیکن اس کے تجربے میں جو چیزیں نہیں آئیں, اس کے تجزیات کے ساتھ وہ چیزیں شامل نہیں ہیں, تو اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو کوئی بھی فرضی بات اور کوئی بھی جھوٹی بات اس نے نہیں بیان کی. یہی خاصہ ہے آج کی شاعری کا. تو اس کو ہم خوب پڑھیں تو اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ بھئی الفاظ غرابت کیا ہے, اور بہت سارے اور اس کی اصطلاحات ہیں. وہ بہرحال یہ کہ ترتیب کے ساتھ اس کو سننا, اور آپ کوئی سیشن رکھیے اسی پر, تو پھر تفصیل سے اس کی بات ہوگی, جو کہ اس کی تیاری بھی ہوگی. کیونکہ عام طور پہ صرف حشو اور شتر گربا ہی لوگ جانتے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ قریب 6-8 طرح کے جو ہے اس میں اقسام جو ہیں موجود ہیں اس کے معائبے سخن میں. جی, اور بھی بہت جی, اور ان کی الگ سے پھر تفصیلات بھی ہیں. انشاءاللہ ہم کسی اگلے سیشن میں ان پورے عیوب پہ ہی ایک سیشن رکھیں گے, جس سے ہمارے ناظرین کو اس سے استفادہ ہو. اور آپ کی جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہاں یہ ظاہر ہے کہ سبھی لوگ موضوع تباہ نہیں ہوتے ہیں کہ بالکل ایک بار میں کہہ دیں اور وہ بالکل صحیح ہو جائے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ جو اساتذہ ہیں یا اہل سخن ہیں اور بہت مستند ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ ایک صحت مند تنقید کریں, نہ کہ بالکل حوصلہ پست کر دیں اور پریشانی کا سبب ہو جاتا ہے, اور نئے لکھنے والے ہمیشہ جو ہے اپنی قدم پیچھے کو کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک المیہ ہے نئے لکھنے والوں کے لیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں ایک الگ قسم کا بدلاؤ لا رہے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ اس سے جو ہے لوگ اصلاح ہونی چاہیے, اور تنقید ہونی چاہیے, تنقیص نہیں ہونی چاہیے, نقص نہیں نکالیں. تنقید برائے اصلاح, بالکل نقص بھی ہو تو بالکل اسی طرح سمجھایا جائے کہ بھئی اگر آج آپ بتائیں گی تو ظاہر ہے کہ کل وہ چراغ روشنی پیدا کرے گا, روشنی دے گا, بلکہ چراغ بجھانے کا کام زیادہ کیا جاتا ہے. نہیں, ایسا آپ بدگمان مت ہوئی. سب طرح کی دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں, اور اپنی طرح کے لوگ سب کو مل جاتے ہیں. تو حوصلہ افزائی کرنے والوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں ابھی بھی زیادہ ہے. میں تو بہت حوصلہ افزائی کرتا ہوں سب کی, اور بہت سے لوگ اور بھی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جی, وہ آپ بھی کرتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں, لیکن تعداد سر اس کی زیادہ, کیونکہ دیکھیے وہ چیزیں بہت بدل رہی ہیں زمانے. نہیں کروں گا آپ کی بات سے. ہاں نہیں, میں کیونکہ دیکھیے ایسا ہے نا, ہمیں ہم اپنے سے اچھی چیز پروڈیوس کریں اور اپنا اچھا اخلاق کا مظاہرہ کریں, اور جو دوسرا اگر کچھ ایسا حوصلہ شکنی کرتا بھی ہے تو ہم اس کو قبول ہی نہ کریں. اور پھر بھی حوصلہ افزائی کرنے والوں کی تعداد بہرحال زیادہ ہے, کیونکہ اچھائی کی تعداد چونکہ دنیا میں زیادہ ہے, تبھی تو دنیا اچھائی کے ساتھ قائم اور دائم ہے اور چل رہی ہے نا. اچھائی کی تعداد زیادہ ہے,
یہ فارمولا ہے. اور اچھائی کی تعداد زیادہ ہے تبھی تو دنیا چل رہی ہے, دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے, اور حوصلہ افزائی کرنے والوں کی ظاہری تعداد زیادہ ہے. اور اب ان تک اپروچ ہو سکتا ہے کہ ہماری دیر میں ہو, یہ کہ نہیں ہو سکی ہو ابھی ممکن ہے. تو خوش آئند رہیے, اچھا گمان رکھیے, ضرور اچھا ہوگا, اور سخن کے ساتھ تو بہت اچھا ہوگا. کیونکہ دیکھیے یہ تو بے لوث کام ہے, اس میں انتہائی بے لوثی کے ساتھ آدمی, بالکل کوئی مفاد نہیں, اور وہ اپنی بات کہہ رہا ہے, شعر میں اپنی بات پہنچا رہا ہے دوسروں تک. تو اس میں کیا, اس کا مفاد ہی کیا, کچھ نہیں, سوائے اس کے کہ میں اپنی غزلیں کہتا ہوں, اپنی نظمیں کہتا ہوں, وہ آپ کو سنا دیتا ہوں, کتابوں میں چھپا دیتا ہوں. جو دو چار لوگ اور سننے والے ہیں سن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں سن لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو جہاں یہ معاملہ ہو کہ دونوں طرح سے میں قبول کرتا ہوں, سن لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں سنیں تو بھی ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کہ خرابی کا پہلو کم ہے, اچھائی کا زیادہ ہے. اس لیے کہ سن لے گا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں سنے گا تو بھی کتاب میں محفوظ کر دوں گا اور اس کو چھاپ دوں گا, اور جب تک دنیا میں مجھے جینا ہے جی لوں گا. جب جانا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں بہرحال حفاظت سے مل جائیں گی اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے. تو اس لیے خوش آئند رہیے پلیز. ایسا مت سوچئے کہ تنقید کرنے والے زیادہ ہیں یا حوصلہ شکنی کرنے والے زیادہ ہیں, بلکہ یہ کہ ہماری ابھی حوصلہ افزائی کرنے والوں تک اپروچ نہیں ہوئی ہے, یہ مانیے. اچھا مثبت پہلو رکھیے, تو اس میں آپ خوش رہیں گے اور ناظرین بھی خوش رہیں گے. جی خدا کرے کہ ہر لکھنے والے کو آپ جیسے جو ہے استاد نصیب ہو, جس سے جو ہے وہ اس طرح کے مثبت خیال سے استفادہ بھی لیں, دعائیں بھی لیں اور اصلاح بھی لیں. اللہ سلامت رکھے. سر آپ کا پسندیدہ شاعر؟ میں نے غالب کو بہت پڑھا, میر کو بھی بہت پڑھا, اور غالب کو میں نے بہت پڑھا, اور میں نے ہر رنگ میں غالب کو دیکھا. میں نے غالب کو بڑا دقیق شاعر بھی دیکھا, میں نے غالب کو بڑا لائٹ موڈ میں, بڑا ایسا بالکل اس کی باتیں جیسے کھلا رہی ہوں, ایسا بھی شاعر دیکھا. غالب کتنے مشکل ہیں, کتنے آسان ہیں؟ بہت بےحد مشکل. غالب کو سمجھنا, میں نے عرض کیا, ایک بےحد پورا ایک مستقل فن ہے غالب کو سمجھنے کے اوپر اگر بات کی جائے تو. بلکہ میں نے جب وہ ایک زمانے میں یہ کلب ہاؤس سے ہم وابستہ تھے تو ڈی کوڈنگ غالب کے نام سے ایک سیریز چلائی تھی, اور ڈی کوڈنگ میر کے نام سے بھی, تو وہ بہت ساری اس میں غالب کی غزلوں کی تشریح کی تھی. تو بہرحال ان کی تشریح کرنا ہی جیسے کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا, ہے نا. تو اب آپ دیکھیے نا, اب اس سے اگر پوری آپ کو تاریخ سے وابستگی نہیں ہو ایران کی, اور وہ کیسے کاغذی پہن کے فریادی آیا کرتے تھے, تو اس طرح کی بہت ساری اور مشکل بنے. بوئے گل نالے دل دودھ چراغے محفل, جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. وہ مشکل پسندی ہے انتہائی, اور ظرافت بھی ہے. میں نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص کھلکھلا رہا ہو. دھول دھپا اس راپا ناس کا شیوا نہیں, ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. مفت کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. اور آسان تو غالب بہرحال اپنی جگہ پہ بہت ہی ہیں, جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ غالب کی شاعری میں پیچ بہت ہے, اور اس گتھیوں کو سلجھنا اور اس پر باتیں کرنا ایک مستقل فن ہے. سمجھے, غالب پر بات کرنا مستقل ایک فن ہے, اور ان کی غزلوں پر ایک ایک کر کے بات ہو, ایک ایک شعر پر بات ہو, اور بلکہ ایک ایک سیشن کم پڑ جائے گا ایک ایک شعر پر جب بات ہوگی. اس درمیان بھی میں نے فیس بک سے بھی کچھ شعروں کی تصریحات نشر کی تھیں اور جاری کی تھی, تو وہ امید ہے کہ بہت لوگوں نے پڑھی بھی ہوں گی, آپ نے بھی, آپ کی بھی نظر سے گزری ہوں گی. تو میرا غالب بہت پسندیدہ شاعر, اور بھی تمام شاعر وہ بہت پسند میرے ہیں, اور معاصرین میں بھی میں بہت تمام کو پڑھتا ہوں. یعنی میں پڑھتا تو سب کو ہوں, یہ سمجھ لیجیے. اور ایک نظر میں ایک خاکہ سا بنا رہتا ہے آج کی شاعری کا بھی مکمل, اور اس سے پہلے کی تمام شاعری ذہن میں میری رہتی ہے. وہ میں نے پڑھا ہے, اور پڑھنے پہ میرا توجہ بھی ہے, اور میں زور بھی دیتا ہوں, اور لوگوں کو تحریک بھی ملنا چاہیے کہ پڑھنا چاہیے. لوگوں نے پڑھنا اپنا کم کر دیا ہے, یا اس سے ان کے صرف نگاہ ہے کہ مطالعہ نہیں کرتے, تو خوب پڑھنا چاہیے. جب ہم سہیل آزاد کو دیکھتے ہیں تو کتابوں کا تصور آتا ہے. سر آپ 250 صفحات روزانہ آپ مطالعہ کرتے ہیں, کسی معجزہ سے کم نہیں معلوم پڑتا ہے. کوئی اعجاز نہیں ہے, کوئی اعجاز نہیں ہے. یہ ایک عادت بنا لی ہے
میں نے جو میری نشستگاہ ہے وہاں کتابیں ملیں گی آپ کو ہر کارنر پر، اور میں جب میرا دل چاہتا ہے میں وہ کتابیں اٹھاتا ہوں، اور عام طور پر کتابوں کو مکمل پڑھتا ہوں، اور میں ہر موضوع پر پڑھتا ہوں، ادب بھی پڑھتا ہوں میں، اور سائنسی کتابیں بھی آج بھی میں پڑھتا ہوں، اور لوگ مجھ سے جو ہے فوٹون پر بھی بات کرنے آ جاتے ہیں، کچھ بچے پڑھنے بھی آ جاتے ہیں، تو کچھ سیکھنے سمجھنے، تو مطلب یہ کہ ہر میرا ذوق ہے کہ میں پڑھوں اور تازہ کرتا رہتا ہوں میں اپنا پچھلا پڑھا ہوا بھی، تو ایک تو یہ کہ میں پچھلا تازہ کرتا ہوں، ایک میں نیا بھی پڑھتا ہوں، تو میں دونوں کام میں کرتا ہوں، اس لیے 200-250 صفحات پڑھنا کوئی اعجاز نہیں ہے میرا، بلکہ یہ میری عادت میں شمار ہو چکا ہے۔ ہاں اب ذرا سی نگاہ کی میرے ساتھ مجبوری ہو رہی ہے، ذرا سی زیادہ گر گئی ہے، تو اس میں کہیں کہیں مجھے بہرحال دقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں بہرحال وہ اپنا ذوق یا یہ کہ وہ کہیں اپنا کام میں جاری رکھے ہوں۔ یہ تو ہمارے لیے تو واقعی معجزہ ہی لگتا ہے، اعزاز ہی لگتا ہے، کیونکہ آج کے وقت میں جہاں موبائل نے جگہ لے لی، میڈیا پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، وہاں کتابوں سے لوگ دور ہو رہے ہیں، ورق کی خوشبو نہیں مل پاتی ہے، اور کتاب بھی یہ پرنٹ ہارڈ کاپی میں لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، سافٹ کاپی میں زیادہ پریفر کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ ایک مہم چلا رہے ہیں کہ بھئی کتابیں ہونی چاہیے مطالعہ کے لیے، تو خیر سب لوگ جو پرانے لوگ ہیں یا پڑھنے والے وہ تو کہیں گے کہ مطالعہ کرنا ہے، لیکن آپ کی ایک مہم بھی ہے کہ بھئی کتابیں ہونی چاہیے، جو شاعر ہیں ان کے لیے بھی کہ نہیں مجموعہ ہونا چاہیے، آپ مجموعہ لائیں، تو یہ بہت اچھی بات لگتی ہے کہ، اور وہی بات ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو کم سے کم ہماری تخلیقات جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں، جلد بند ہو جائیں، تو یہ اس کا جو ہے اللہ پاک آپ کو اجر بھی دے کہ بہتر اجر ملنے والا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کتاب پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بہت خوشی ہوتی ہے، بہت ساری دعائیں ہیں۔ شکریہ۔ میں چاہتا ہوں نئے لکھنے والوں کو کی کتابیں آئیں اور کتابوں پہ ڈسکشنز ہوں جو اب مفقود ہوتے جا رہے ہیں، ان پہ خوب باتیں ہوں ان کی کتابوں پر، اور ان لکھنے کو سراہا جائے اور ان کے کام کو، کیونکہ آخر اپنا خون جگر صرف کر کے کوئی شخص اپنی کتاب تصنیف کرتا ہے، اپنی شاعری تخلیق کرتا ہے۔ سر اب پروگرام اپنے اختتام کو ہے، تو اس سے پہلے چاہیں گے کہ آپ اپنی کچھ غزلیں جو ہیں ہمارے ناظرین کو عطا کریں۔ دیکھیے جہاں سے ملتی ہیں مجھے میں سنا دیتا ہوں، یاد رہتی نہیں ہے۔ دیکھ لیں کہ کس حرف خوش نوا کا اسے انتظار ہے، کس حرف خوش نوا کا اسے انتظار ہے، کاغذ کو کیا خبر کہ قلم اشک بار ہے، کاغذ کو کیا خبر کہ قلم اشک بار ہے، احساس زندگی کی رمق بھی تو چاہیے، احساس زندگی کی رمق بھی تو چاہیے، ہم جس کو دل سمجھتے رہے بس غبار ہے، ہم جس کو دل سمجھتے رہے بس غبار ہے، اے یاد یار اب وہ زمانے نہیں رہے، آئینہ خیال بہت داغدار ہے، اے یاد یار اب وہ زمانے نہیں رہے، آئینہ خیال بہت داغدار ہے، امید کے چراغ کی مدھم پڑی ہے لو، دامن کو دیکھیے تو ابھی تار تار ہے، آزاد کس سے پوچھئے اپنا پتہ یہاں، ہر راہ رو کا اجنبیوں میں شمار ہے، ہر راہ رو کا اجنبیوں میں شمار ہے، کس حرف خوش نوا کا اسے انتظار ہے، کاغذ کو کیا خبر کہ قلم اشک بار ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار اور سن لیجئے آخر میں، غزل سے یہ لمبی بحر ہے تھوڑی۔ بارہا سوچتا ہے قلم جانے جاں، انگلیوں کو محبت سے کیا فائدہ، کوئی کاغذ کی تاثیر سمجھا کہاں، عشق ہے جس کے ہر زاویے کا پتہ، کچھ تماشے تراشیدہ ہوتے نہیں، کچھ مناظر بھی خوابیدہ ہوتے نہیں، آنکھ جب جل اٹھی خاک جب اڑ چکی، رات کا ایک جنگل چمکنے لگا، کچھ تماشے تراشیدہ ہوتے نہیں، کچھ مناظر بھی خوابیدہ ہوتے نہیں، آنکھ جب جل اٹھی خاک جب اڑ چکی، رات کا ایک جنگل چمکنے لگا، کب سے دیوار پر کوئی سایہ نہیں، اس خرابے میں کیا کوئی آیا نہیں، قید ہوں اپنے اطراف میں کب سے میں، میری وحشت کو صحرا سے کیا واسطہ، اور زندگی تجھ سے کیا تیرے ہونے سے کیا،
موت کی وادیوں میں اترتے ہوئے. زندگی تجھ سے کیا تیرے ہونے سے کیا, موت کی وادیوں میں اترتے ہوئے. اب کہیں کچھ بچا ہو تو رکھ لے کہ میں گھپ اندھیری کی دنیا میں گم ہو چکا. اے محبت تجھے یاد آئیں گے ہم, یاد آئے اگر تو رلائیں گے ہم. ہم سے روشن تھا اسرار جاں کا جہاں, دور تک کچھ نہیں اب فنا کے سوا. اور مقطع ہے, خیر آزاد تیری کمی رہ گئی, تیری محفل میں کچھ بے کلی رہ گئی. کون سمجھائے گا میر تیری طرح, کون غالب کو یوں ہم سے ملوائے گا. بارہا ہوتا ہے قلم جانے جاں, انگلیوں کو محبت سے کیا فائدہ. کوئی کاغذ کی تاثیر سمجھا کہاں, عشق ہے جس کے ہر زاویے کا پتہ. بہت شکریہ. یہ عمدہ, بہت ہی عمدہ. بہت بہت شکریہ سر. میں بےحد ممنون ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا. کچھ خیال, کچھ سوال ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کا یہ ادبی سفر اور یہ خدمات آگے بھی جاری رہیں گے, اور ہماری نیک خواہشات, نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ, بہت عنایت. ناظرین, اب ہمارے پروگرام اپنے اختتام کو ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے سہیل آزاد صاحب. ناظرین, آپ سے اب ہم اجازت چاہیں گے اس دعاؤں کے ساتھ کہ آپ ہمارے لیے, اکثر میں کہتی ہوں, ہمیشہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور جو ہے ہمارے پروگرام کو, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں سے نوازیں. جی اب اجازت دیں پروین شغف کو. جی شب بخیر.